बिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस रहीम और करीम रब के नाम से इब्तदा है जो इस अजीम किताब का नाजिल करने वाला है और अपनी मौजज़ाती आयात से दिलों को मुसक्कर करने वाला है। उसी अल कदीर के नाम लेके हम शुरू करते हैं जिसके काबू में हमारे दिल हैं, हमारी रूह है। वो जिसको चाहता है अपनी तरफ आने का रास्ता दिखाता है और जिसके लिए चाहे इन आयात के लिए उसका दिल खोल देता है। उन इन आयात के ज़रिए दिल की दुनिया बदल देता है, ज़िंदगी बदल देता है। तो अल्लाह हमें भी ऐसी सच्ची तलब अता कर दे, इन आयात के ज़रिए हमें अमल करने की तौफीक मिल जाए, ऐसा अमल करने की जो दुनिया और आखिरत में हमें इज़्ज़त और बुलंदी तक ले जाए। तो अल्लाह ताला हमें दोनों जहां की कामयाबी अता कर दे। सूरह फुरकान 25th सूरा ऑफ कुरान है, बहुत खूबसूरत सूरा है और पूरी सूरा में दोहरा दोहरा कर कुरान की हक्कानियत का तज़किरा मिलता है और अताअत रसूल का तज़किरा आता है, उसकी अहमियत का एहसास दिलाया जा रहा है। क़यामत के एक एक मंज़र को सूरह फुरकान बहुत माइन्यूटली दिखा रही है। उस दिन की हसरतें, उस दिन के रिग्रेट्स, तासुफ, शर्मिंदगी, नदामतें दिखा रही है। उस दिन जिस दिन इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो इन आयात को हम एक नए अज़्म के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो करना है वो आज करना है, आज से शुरू करना है, अभी से करना है। तो हमें ऐसे पुख्ता इरादे की ज़रूरत है जो हमें अमल तक लेके जाने वाले हों और हमें नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी हमें कितने दिन की मोहलत दे। तो और आज हम जिस आयत से स्टार्ट कर रहे हैं वो आयत बहुत अहमियत की हामिल है। वक़ाल रसूल, और कहेगा रसूल, या रब्बी, ए मेरे रब, इत्तखज़ू, इन्ना कौम इत्तखज़ू, बेशक मेरी कौम ने बना लिया, ठहरा लिया, बना लिया, पकड़ लिया, हाज़ल कुरान, इस कुरान को महजूरा, छोड़ा हुआ बना रखा था उसको। कौला पास्ट टेंस है क्योंकि कुरान में यकीनी मुस्तकबिल के लिए माजी का लफ्ज़ जो है वो कसरत से इस्तेमाल हुआ है। क़यामत के मराहिल के लिए बहुत जगह कुरान में माजी के सीगे में बात हुई है। अर रसूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि वो ये कहेंगे, या रब्बी, ए मेरे रब, पुकार है, फरियाद है और अफसोस है। इस पुकार में शिकायत है अपनी कौम से जिसे तमाम आलमों के रब के सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। ये अल्फाज क़यामत के एक मंजर की तस्वीर कशी कर रहे हैं। ये आयत बड़ी ख़ास अहमियत की हामिल है। ये पुकार इमामुल अंबिया की पुकार है, तमाम नबियों के सरदार की पुकार है। ये अल्फाज अफजलुल खलाइक की ज़बान मुबारक से क़यामत के दिन अदा होंगे। ये आयत महबूबुल्लाह की फरियाद है। दुनिया में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ बहुत अहम था और वो तो रोज़े जज़ा होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद पे फाइज किया जाएगा और उस दिन जब शाफ़े महशर शफात के बजाय शिकायत करेंगे अपने रब के हुजूर, रब अजीम की अजीम किताब की बेवक़्ती की, बेकदरी की फरियाद करेंगे
تو وہ لوگ جن کی شکایت کی جائے گی وہ زمین میں گڑ جائیں گے، وہ دنیا میں قرآن سے دوری پر انتہائی ندامت سے، پشیمانی سے، تعصف سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ کاش میں نے نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش ہم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھاما ہوتا، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں اس کو ساتھی بنایا ہوتا، اپنا امام بنایا ہوتا۔ مگر اب وقت گزر چکا ہے، دارالعمل جا چکا ہے، دارالجزا آ گیا ہے، اب اپنے اعمال کا بدلہ پانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہ اس ندامت سے بچنے کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ان تاکید کے لیے ہے، ویریفائڈ ہے، اوتھینٹک بات ہے، جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بات میں بہت زور ہے، ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ قومی، میری قوم، میری قوم سے کیا مراد ہے؟ قومی میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ایمان لانے والے بھی شامل ہیں اور ایمان نہ لانے والے بھی شامل ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے وہ بھی ان کی قوم ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں قوم لوط یا قوم نوح، تو چاہے وہ ایمان نہ بھی لائیں تب بھی ان کی قوم تو ہے نا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو اور نہ لانے والوں کو سب کو مخاطب کر رہے ہیں، اور قومی میں وہ تمام ایمان لانے والے بھی شامل ہیں جو قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر پھر بھی کسی درجے میں انہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ ان کو قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اسے اگنور کرنا، اس کے لیے وقت نہ نکالنا، اس کے سننے کے لیے، اس کے پڑھنے کے لیے، اس پہ غور و فکر سے اجتناب کرنا، قرآن کو پریارٹی نہیں دینا، اس کی بات کو اہمیت نہیں دینا۔ اتخذو، بنا لیا انہوں نے، ٹھہرا لیا انہوں نے، اپنایا انہوں نے، پکڑا انہوں نے۔ حاذا القرآن، میں حاذا کے لفظ سے قرآن کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے اور اس کی قربت کا بھی ذکر کرنے کے لیے۔ حاذا اتنا قریب تھا، نیئرسٹ شیلف پہ تھا، بہت قریب کے ہاتھ بڑھا کر آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ اتنی معجزاتی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کی اپرچونٹیز موجود تھیں، مواقع اویلیبل تھے، مگر اتنی عظمت والے قرآن کے قریب آ کر بھی یہ اس سے دور ہی رہے۔ مہجورہ، ہاں جیم را اس کا روٹ ہے، الہجر کے معنی ایک دوسرے سے جدا ہونے کے، مہجورہ ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا، دل سے یا دل اور زبان دونوں کے ذریعے سے جدا کیا ہوا۔ اور اس میں قرآن کو پس پشت ڈال دینا بھی آتا ہے، اور اس میں اس لفظ میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ کسی چیز کو بے وقت سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو غیر اہم جاننا۔ یعنی انہوں نے کلام اللہ کی قدر نہیں کی، نہ تو انہوں نے اس کی تلاوت کی، نہ ہی اسے سمجھا، نہ غور کیا، نہ اس کے احکام کو سمجھا، نہ اس کی تعلیمات کی طرف دھیان دیا، توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا، نہ اسے قبول کیا، نہ اس سے ان کی زندگی میں کوئی افیکٹ آیا، کوئی فرق پڑا۔ اچھا، ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر اندھیری رات ہو، راستہ دشوار ہو اور جنگل کے اندر سے انسان گزر رہا ہے، خونخوار جانوروں کا، زہریلے کیڑوں کے کاٹ لینے کا ہر وقت ڈر لگا ہوا ہو، اور ایک شخص کے ہاتھ میں ٹارچ ہو مگر اس نے اسے بجھا رکھا ہو، اب وہ ٹارچ جلا کر تو اپنا راستہ دیکھ سکتا ہے، راستے کی تکالیف سے بچ سکتا ہے، موذی جانوروں سے بچ سکتا ہے، لیکن وہ ٹارچ کو روشن کر کے فائدہ نہیں اٹھا رہا اس سے۔ ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جس کے ہاتھ میں یہ کتاب روشن ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہاتھ میں ہے، مگر اس کے ہونے کے باوجود، اس کے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ مسلمان مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، ہم چاہیں تو قرآن سے اسے دور کر سکتے ہیں نا، اس کی روشنی میں کامیابی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرتے۔ قرطبی میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا،
نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکام پر غور کیا، تو قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ خود فرما دیجئے۔ قرآن کو چھوڑنا کیا ہے اصل میں؟ یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑا ہوا کیسے بنا رکھا تھا؟ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں قرآن کے سننے کو اوائڈ کرنا، تلاوت کے دوران شور کرنا، غیر ضروری باتیں کرنا، قرآن کی تلاوت کو بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر نہیں سنا جا سکتا کہ وہ تقاریب میں چلتی رہیں یا گھر میں چلتی رہیں، گاڑی میں چلتی رہیں اور سب اپنی باتوں میں مصروف ہوں۔ جب تلاوت چل رہی ہے تو اس وقت اس کو سننا ضروری ہے، اس کے دوران زور سے بولنا، گپ شپ کرنا، یہ کیا ہے؟ ان آیات کو نیگلیکٹ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، اور قرآن کو تلاوت کو اوائڈ کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اس پہ تدبر نہ کرنا، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس پر ایمان نہ لانا بھی اس کو چھوڑنا ہے، اس کا علم نہ حاصل کرنا یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے، اس کی تجوید درست کرنے کے لیے کوشش نہ کرنا یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے، اسے حفظ نہ کرنا یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے۔ انسان پورا قرآن نہیں حفظ کر سکتا مگر اس کا کچھ حصہ تو حفظ کر سکتا ہے، کچھ آیات، کچھ سورتیں تو حفظ کر سکتا ہے۔ پھر اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے، اس کے احکام پر عمل نہ کرنا، اس کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آنا یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے۔ اور غور کرنے کے قابل ہے یہ آیت اور اس کے الفاظ کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ ان الفاظ سے جان بوجھ کر اسے اگنور کرنے کا، نظر انداز کرنے کا مفہوم واضح ہو رہا ہے، جو صرف اگر کہا جائے چھوڑ رکھا تھا تو اس سے یہ واضح نہیں ہوتا، مگر چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا اس سے یہ مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی غور طلب ہے، اتخذو بھی ہے اور مہجورہ بھی ہے۔ اتخذو پکڑا بھی، اپنایا بھی، مہجورہ اور چھوڑا بھی، ترک بھی کر دیا، دو متضاد اعمال کو یکجا کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو مانتے تو تھے، ادب تو کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ریشم کے غلاف چڑھا کر اسے آنکھوں سے لگا کر چومتے تھے، لیکن ایسا کر کے بس سمجھتے تھے کہ بس اس کا حق ادا کر دیا۔ رب العالمین کی کتاب ہے یہ، اور یہ کتاب بے انتہا تقدیس کے لائق ہے، بے انتہا احترام کے لائق ہے، مگر اس کو خوبصورت غلاف میں بلند شیلف پر رکھ کر بھول جانا، یہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے اتاری گئی ہے وہ مقصد بھلا دیا گیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو پیغام بھیجا اس کو پڑھے بغیر صرف اس کا احترام کر کے اس کو بھول گئے، تو یہ تو اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ عمل اتخذو بھی ہے اور مہجورہ بھی ہے، پکڑا بھی اور چھوڑا بھی۔ اور کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ قسمیں کھانے کے لیے، جھگڑوں میں اپنا یقین دلانے کے لیے پکڑتے تو ہیں، مگر سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 151 ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے تھے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتے تھے، سنوارتے تھے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور ایسی باتیں بتاتے تھے جو تم پہلے نہیں جانتے۔ یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، ان آیات کو تلاوت کرنا، ان کو سننا، ان کو سمجھنا، ان آیات کے ذریعے سے رسول تزکیہ کرتے تھے، تمہیں سنوارتے تھے، تمہیں نکھارتے تھے، تمہیں گناہوں سے پاک کرتے تھے، عیبوں سے پاک کرتے تھے، برائیوں سے، حرام سے پاک کرتے تھے، اور تمہیں وہ باتیں قرآن و حدیث کی سکھاتے تھے جو کہ جن کا تمہیں علم نہیں تھا۔
تو اس کی تجوید، اس کے معنی، اس کا فہم سکھاتے تھے، اس کی تفسیر کو رسول تمہارے دلوں پہ کھولتے تھے۔ تو زندگیوں میں تزکیہ کرنے کے لیے آئی ہے یہ کتاب، معاشرے کو نکھارنے کے لیے آئی ہے یہ کتاب، اصل مقصد کو بھول کر اس کو چھوڑا ہوا بنا کر رکھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ دنیا کی کوئی زبان سیکھی جائے تو اس کے ایک لفظ کا بھی مطلب سمجھے بغیر نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہاں قرآن پورا ناظرہ پڑھ لیا جاتا ہے، حفظ کر لیا جاتا ہے، اس کی تجوید اچھی کر لی جاتی ہے، حسن قرات بھی حاصل کر لیا جاتا ہے، آپ کی قرات بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ جب اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا تو پھر اس پہ غور و فکر کب ہوگا، اس پر عمل کب ہوگا؟ 5 وقت نماز میں بھی جو قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی نہیں پتا کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم اس سے کیا کلام کر رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنائے رکھنے میں۔ اس کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دینا، اس کے قوانین اور اس کے احکام کو چھوڑ کر غیروں کے قوانین کو ترجیح دینا، اس کو چھوڑ کر اس سے کلیش ہونے والے طور طریقے اختیار کرنا، یہ بھی اسے چھوڑنا ہے۔ جیسے جیسے سیگریگیشن بوجھ لگنے لگتی ہے نا، ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، آپ نے دیکھا ہے نا کتنے ہی لوگوں کو ایسے بینکوٹس میں ارینجمنٹ کے خراب ہونے کا سبب لگنے لگتی ہے کہ نہیں سیگریگیشن ہو جائے گی تو وہ تو بینکوٹ کا لک ہی خراب ہو جائے گا، یا پھر گانے بجانے کو، میوزک کو زندگی کے ہر شعبے میں شامل کر لینا، ان کے بغیر محفلیں کیسی لگتی ہیں، ڈرائی لگتی ہیں، بورنگ لگتی ہیں کہ نہیں اس کا تو ہونا کمپلسری ہے۔ تو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو پاؤں تلے رون دیا، مسل دیا۔ قرآن کیا اتنا سستا ہے، اتنا بے وقت ہے کہ اس کو توڑتے ہوئے نہ ہاتھ کانپے، نہ چہرے پہ ندامت ہو، نہ کسی شرمندگی کا احساس ہو، اور آیات کو مسل کے رکھ دیا جائے؟ کہ اللہ کا حکم اتنا ارزاں ہے، اتنا سستا ہے کہ دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی محفلوں میں رنگ بھرنے کے لیے اس کے حرام کو حلال کر لیا جائے۔ ایوری مومنٹ از ریکارڈڈ، ہر لمحہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ایوری سیکنڈ از کاؤنٹڈ، ہر سیکنڈ کا اللہ حساب رکھ رہے ہیں، حساب رکھا ہوا ہے۔ اینڈ ایوری ایکشن از نوٹڈ، ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ بس جسٹ ویٹ اے لٹل لانگر، بس کچھ وقت کا انتظار ہے، وہ وقت آنے والا ہے، پہنچنے والا ہے، ساعة آنے والی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، ذرے ذرے جتنے عمل کا بھی حساب ہونا ہے۔ قرآن کے احکام کو جان بوجھ کر توڑنا بہت بڑی جسارت ہے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے آگ خرید لینا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اور اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کو چھوڑا ہوا بنائے رکھنے میں؟ مالک الملک کے کلام کو چھوڑ کر اخلاق سے گرے ہوئے اشعار پسند ہیں، گانے پسند ہیں، عشقیہ شاعری پسند ہے، جذبات کو ابھارنے والی جو شعر ہیں وہ اتنے اچھے لگتے ہیں، سر دھنتے ہیں ان کے اوپر۔ قول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر قرآن سے کلیش ہونے والے دوسروں کے اقوال، دوسروں کے اوپینینز، کفار کے ڈریسز اتنے اچھے لگتے ہیں، ان کے وے آف لائف کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، ان کے بنائے ہوئے غیر شرعی طریقوں کو، ان طریقوں کو جو اللہ کے احکام سے ٹکراتے ہیں، ان کو قرآن کے احکام کے مقابلے میں ترجیح دینا، یہ سب اسے چھوڑنا ہے۔ دیکھ لیں میجورٹی کو، دیکھ لیں زندگیوں میں قرآن کا استعمال کتنا رہ گیا ہے کہ بس رخصتی کے وقت یاد آتا ہے شادی پہ، یا جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو ایصال ثواب کے لیے یاد آتا ہے کہ قرآن خوانی کروانی ہے، گھروں میں برکت کے لیے مدرسے سے بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ قرآن پڑھ لیں ہمارے گھر میں، یا کاروبار میں برکت لانے کے لیے اوروں کو اجرت دے کے ان کو باقاعدہ مہینے میں اجرت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ روزانہ آپ میری اس شاپ میں بیٹھ کے یا میرے اس کاروبار میں بیٹھ کے یا میری اس فیکٹری میں بیٹھ کر آپ قرآن پڑھ لیں تاکہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ تو اس لیے نہیں آیا قرآن، یا بیماریوں کے علاج کے لیے، یا ان آیتوں کو تعویذ بنا کر گلے میں باندھ لیتے ہیں اور اس میں پانی میں گھول کے پی لیتے ہیں، یا پھر جنات کو یا ایسے اثرات کو بھگانے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ وہ جو ماہر القادری کی نظم ہے نا قرآن کی فریاد، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے،
پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا ہے۔ ایسا کیا تو اس مسلم سوسائٹی میں دین اجنبی ہو گیا، اللہ کے احکام پر چلنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے برابر ہو گیا۔ پریکٹسنگ مسلمز اجنبی ہو گئے، اسٹرینجرز بن گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا اور عنقریب پھر اجنبی بن جائے گا۔ لہٰذا ایسے وقت میں جو بھی اسلام پر قائم رہے گا، ان اسٹرینجرز کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ ہمیں ان اجنبیوں میں شامل کر لے۔ تو اس کتاب کو چھوڑے رکھنا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ قرآن تو قبر کی وحشت میں بہت خوبصورت ساتھی ہوگا، مگر ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، قیامت کے دن اس وقت اپنے ساتھی کی سفارش کرے گا یہ، جب کسی کی اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس وقت اپنے ساتھی کی نجات کے لیے یہ اللہ سے آرگیومنٹ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اس میں صرف پڑھنا شامل نہیں ہے، تلا یتلو، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس پہ غور کرنا، تدبر کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ تو قرآن کی شفاعت اسی کے لیے ہے جس نے ایسا کیا۔ تو آج اس زندگی میں قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ آیات ہمیں علل اعلان پکار رہی ہیں کہ آج قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، آج اپنی زندگی کی ڈائریکشن چیک کر لو، اپنے گھروں میں جھانکو، کس کے طریقے رائج ہیں، چہرے پر کس کا رنگ جھلکتا ہے، ہمارا رہنا سہنا، لباس، عادت اتوار کس سے سملیرٹی رکھتے ہیں۔ آج اپنے دلوں کو کھنگالنا ہے کہ اس دل پر کس کی حکمرانی ہے۔ اگر راستہ نبی کا ہے اور زندگی قرآن کی روشنی میں گزر رہی ہے، ان آیات کو امام بنا لیا ہے تو الحمدللہ، مگر ایسا نہیں ہے تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اور ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کے نقصانات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند فرماتے ہیں، یرفعو، بلند کرتے ہیں۔ اللہ جسے بلند کرے اس کے درجات کا کیا کہنا، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل اور پست کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بلند کرتے ہیں۔ اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے بلند درجات پہ فائز کیے جاتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے، ترک کر دیا قرآن کو، تو ذلت ہی ذلت ہے، کوئی عزت نہیں ہے قرآن کے بغیر۔ اور معیشت دن کا، جس نے اس سے اعراض کیا، اس ذکر سے اعراض کیا، اس سے غفلت برسی، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس نے میرے ذکر کو، میرے کلام کو اگنور کیا، منہ پھیرا اس سے، تو یہ بات ویریفائیڈ ہے، فَإِنَّ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، تنگ معیشت ہے، چاہے دیکھنے والوں کو وہ خوشحال نظر آتا ہو، مگر کس طرح سے اس کی زندگی تنگ ہوگی؟ ہو سکتا ہے بیماریاں ہوں، دھوکے ہوں، فساد ہوں، محبتوں کے لیے، خلوص کے لیے ترسے، اس دنیا میں بھی تنگی اٹھائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
تو وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو فرمایا گا اللہ تعالیٰ کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں، تو انہیں بھول گیا، تو انہیں پڑھنا بھول گیا، تو ان پر عمل کرنا بھول گیا، تو انہیں سمجھنا بھول گیا، تیرے پاس ٹائم نہیں تھا ان کے لیے۔ تو اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے، اور جسے اللہ بھول گیا اس کا کون ساتھی ہوگا؟ تو جو قرآن کو چھوڑتا ہے اصل میں رحمان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن سے غافل شخص پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں، سورہ زخرف آیت 37 ہے۔ وَمَن یَخْشَ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں موند لے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں۔ سب سے جو بری بات ہے نا، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بھٹک گئے، بلکہ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں، انہم مہتدون، وہ سمجھتے ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ پھر قرآن خود گواہ ہے، جو اسے چھوڑتا ہے وہ اس کے خلاف حجت ہے، والقرآن حجت لک او علیک، قرآن آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف حجت ہے۔ تو کتاب اللہ ہے یہ، کوئی اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، قرآن خود گواہی دے گا۔ کتنا وقت ساتھ گزارا، پڑھنے والے کی نیتیں بھی جانچ لیتا ہے، خلوص و محبت بھی جانچ لیتا ہے، کتنی کوشش کی، تجوید سیکھنے کی کتنی کوشش کی، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کتنی مشکل جھیلی، اس کے فہم کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگایا، کتنی دفعہ غور سے سنا، کس طرح ٹائم مینج کیا، کس طرح دوسرے کاموں کو چھوڑ کے اس کو ترجیح دی۔ اور جب اس کی تفسیر سنتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو کیا جذبات ہوتے تھے، کیا کیفیات ہوتی تھی، دل کی کیا حالت ہوتی تھی، اس کا کتنا حصہ حفظ کیا، اس کے لیے کتنے ایفرٹس کیے، اللہ سے اپنے تعلق کو کس حد تک مضبوط کیا، ایوری تھنگ از ریکارڈڈ۔ اور پھر قرآن کی کچھ آیات پر عمل کرنا اور کچھ کا انکار کر دینا، بعض حصے پر ایمان لانا اور بعض کو نہ ماننا، چھوڑ دینا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ پوری کتاب پر ایمان لانا ہے، ہر آیت پر ایمان لانا ہے، اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ کچھ آیات کو فالو کریں اور کچھ کو چھوڑ دیں، ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہر ایک کی استطاعت اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، رحیم و کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن قرآن میں آئے ہوئے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس پر عمل کرنے کی سٹیجز میں انسان بتدریج اس پر عمل کرتا رہے، آہستہ آہستہ اپنے عمل کو بہتر کرنے کا پروسیس ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب آپ لوگوں کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ اس ہفتے ہم نے خاص طور پر چیک کرنا ہے کہ ہم 24 آورز میں سے کتنا وقت قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم اس ہفتے تو 45 منٹس ہر ڈے میں آپ نے قرآن کے ساتھ گزارنے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے، تجوید سیکھنے کے لیے، اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، یا اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے لیکچرز یا آڈیوز بھی غور سے سنی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں کوئی ایسے کام تو نہیں ہے جو قرآن کو چھوڑ دینے کے زمرے میں آتے ہوں، ایسے کام جو اللہ کو پسند نہیں ہوں، تو ان کو بھی ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنا دیا، اور تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی کرنے کے لیے کافی ہے۔ کفار کا رویہ نبی کے لیے تکلیف دینے والا تھا، تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مسلمانوں کو جو ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑنے والوں کا رویہ صرف تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے جس نبی کو، رسول کو بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، تو ان مجرمین نے ہمیشہ مخالفت کی ہے، اور رسولوں نے انتہائی خیر خواہی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کیا کیا، اس کے بدلے ان کو اذیتیں پہنچائی، ان کا مذاق اڑایا۔ تو یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، تو
ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ان مخالفین کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے. آپ کا رب آپ کو ہر مشکل میں راستہ دکھائے گا، ان کی چالوں کے مقابلے میں آپ کو کامیاب کر دے گا، ان کی سازشوں کا توڑ کرے گا. تیرا رب ہدایت دینے والا، مدد کرنے کے لیے کافی ہے. تو دو اشارے ہیں کہ ایک تو کفار میں سے کئی ہدایت قبول کر لیں گے، ان کی نسلوں میں آنے والے ایک ہدایت قبول کر لیں گے. دوسرا اشارہ اللہ کی مدد کا ہے، اللہ کی نصرت کا ہے کہ اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دو، اس پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ہدایت اور نصرت اسی کے ہاتھ میں ہے. ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی ایمان کے راستے میں، دعوت دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ محسوس ہو تو دل کی گہرائی سے کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے. وقال الذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ ان پر ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کر لیا. اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر جملتم واحدہ، ون ٹائم، ایٹ اے ٹائم اتار دیا جاتا. اب اگر یہاں پر ورڈ آتا قول الذین کی جگہ کہا جاتا قولو، انہوں نے کہا، تو یہ بھی کافی تھا. لیکن الگ سے مینشن کیا ان لوگوں کی بات کو، کیونکہ ان کی بات، وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی نبوت پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ سارا قانون، سارا قرآن ایک دفعہ میں کیوں نہیں آیا، جیسے تورات جو ہے وہ ایک بار میں نازل ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. کذالک لنثبت بہ فؤادک، تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کے بہت فائدے ہیں. اس طرح ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، جمائے رکھتے ہیں. کفار جب دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے، تو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے تھے. قرآن کی آیتیں مرہم بن جاتی تھیں ان کے لیے. اور اللہ کے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے تھے نا، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. کسی نے آپ کو مجنون کہا تو آپ مجنون تھوڑی ہو جائیں گے ان کے کہنے سے. اور آپ کے اخلاق تو بہت بلند مرتبے پہ ہیں، آپ کو تسلی دی جاتی کہ آپ صبر کیجئے، آپ سجدہ کیجئے، آپ اپنے رب کے قریب آ جائیے. جب بھی کفار کوئی اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس کا جواب دیتے تھے. بار بار جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ کی ڈھارس بندھاتے تھے، تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا کہ میرا رب ہمارے حال سے غافل نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو ایک وقت میں چند آیات اترنے سے ان کا سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے، موقع کی مناسبت سے ان کا مفہوم زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اور یہ امکان ختم ہو جاتا ہے کہ جو شخص چاہے جو مرضی اس کا مطلب نکال لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے ان آیات پر عمل کر کے دکھایا، تو آیات اور واضح ہو گئیں. تو یہ احکام، قرآن کے احکام بھی بتدریج اترے. اگر ایک وقت میں سارے اترتے تو ان کے اوپر عمل مشکل ہو جاتا. پھر اس میں یہ بھی مصلحت تھی کہ کئی احکام کچھ مدت کے لیے تھے اور اس کے بعد میں انہیں منسوخ کر دیا جانا تھا، اور پھر اگر اکٹھی کتاب نازل ہو جاتی تو یہ ایسا پاسبل نہیں تھا. تو اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے. بارش جب بھی اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو مردہ زمین پہ زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، تو وہ بھی وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی ہے. وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، ترتیل کا لفظ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کا جو مقصد 1400 سال پہلے تھا وہی آج بھی ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو قرآن آج بھی کنفیوژنز کو دور کرتا ہے، سوالوں کا جواب دیتا ہے. قرآن 23 سال کی مدت میں ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا. پھر فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں. مسئلہ کے معنی کسی چیز کی مشابہ چیز، مثل سے مراد ان کے
ان کے سوالات، مطالبات، اعتراضات جو آپ پر کرتے تھے وہ، اور حل حق سے کیا مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے جوابات دیتے تھے۔ سورت کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے 5 اعتراضات کا ذکر کیا ہے اور سب کا جواب دیا ہے، اور آخر میں ان کو سمرائز کر دیا کہ بتایا، کہا کہ ان لوگوں نے جو شکوک و شبہات پیش کیے، جو اعتراضات پیش کیے، یا یہ قیامت تک بھی جو پیش کرتے رہیں گے، ہم نے سب کا قرآن میں ایسا جواب دیا ہے جو سراسر حق ہے، نہایت واضح ہے، اور ہر ڈھونڈنے والا قرآن سے اپنے سوالات کے جواب پالے گا۔ یہ قرآن ہے آسنا تفسیرہ، کلیئر، واضح، ہر بات خوبصورتی کے ساتھ کھول کے بیان کی گئی ہے، ہر بات۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اگر پچھلی آیات کو ساتھ میں لائیں تو بات جو حذف کر دی گئی ہے واضح ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر اعتراض کرنے والے، اس کا مذاق اڑانے والے، اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے، اس کو عمل کے قابل نہ سمجھنے والے لوگ، یہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ قرآن پر عجیب عجیب باتیں کرتے تھے قرآن کے بارے میں، اور پھر ان کو اپنے انٹلیکچوئل ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، قرآن سے نئے نئے نقطے چن کے لاتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں، مگر کس کے لیے؟ ٹیڑھ نکالنے کے لیے نقطے ڈھونڈ کے لاتے ہیں، پھر اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور اپنی ذہانت کی اپریسیشن کے لیے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپریشیٹ کریں، تو نئی نئی باتیں نکال کے اس پہ بحثیں، فیشن بنتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ ایک ہابی بن چکی ہے کہ قرآن پر نئے نئے اعتراض کرنا، کہ یہ بات کیوں کہی، یہ بات کیوں ہے قرآن میں، ایسا کیوں ہے، اب تو دنیا بدل چکی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ کلام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، یہ العلیم کی کتاب ہے، اور انسان بہت کم علم دیا گیا ہے، اور یہ کامل علم رکھنے والے، یہ کامل علم رکھنے والی ذات نے اپنے علم کے ساتھ ان آیات کو اتارا ہے، تو ایک قلیل علم والا ایک کامل علم والے پر آبجیکشن کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے کسی کو اتنی اتھارٹی نہیں دی کہ اس کی کتاب پر اعتراض کرے، کامنٹس پاس کرے، اس کے نئے نئے میننگ کرے، وہ میننگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، وہ معنی جو جمہور علماء نے نہیں کیے، ان سے ہٹ کر آیات کو نئے معنی پہنائے، اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اس کی معنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا ہے، اور لوگوں کو نہیں پتا کہ قرآن پر آبجیکشن دراصل اللہ پر آبجیکشن ہے، اور اللہ کی کتاب کا مرتبہ گرانے کے لیے زبان سے کچھ غلط الفاظ نکال دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس کی سزا کیا ہے کہ وہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات کہتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا وہ کہاں تک پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ امام بخاری اور ابن ماجہ، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ہر بات منہ سے نکالتے ہوئے انسان کئی مرتبہ سوچے، قرآن کے بارے میں نازیبا بات کرنا یا نبی کے بارے میں کوئی غلط بات انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں نہ پہنچا دے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ لوگ اپنے منہ کے بل اکٹھے کیے جائیں گے، چہروں کے بل۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چہرے اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھتے تھے، تکبر سے اکڑے رہتے تھے، نبی کا مذاق اڑانا، مومنین کو تکلیف پہنچانا، قرآن کا تمسخر کرنا ان کو بہت کول لگتا تھا، منہ سے تکلیف دینے والی باتیں کرتے تھے، تو اسی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ ذلت اور رسوائی کی انتہا ہے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، شر اصل میں اشر ہے، خیر اخیر ہے، ادلو اس میں تبدیل ہے، یہ بھی اس میں تبدیل کے صیغے ہیں، اور یہ ادلو بھی اس میں تبدیل ہے، مبالغے کے لیے ہے، سب سے زیادہ گمراہ سبیل، بلحاظ سبیل کے، بلحاظ راستے کے، بلحاظ طریقے کے۔ سورہ قمر کی آیت آتی ہے، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے، چکھو آگ کا چھونا ان سے کہا جائے گا۔ سورہ قمر آیت 48۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کافر کو قیامت کے دن چہرے کے بل اکٹھا کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے،
کہ جس نے اسے ٹانگوں پہ چلایا تو کیا وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے پر چلائے؟ پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 جلیل القدر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں اور آنے والی آیات میں، اور ان کی قوموں کی تاریخ کا تذکرہ کیا ہے، دلیل سے سمجھایا جا رہا ہے، نہایت سمرائز کر کے ذکر کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کفار کو بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا، تو تم بھی اپنے انجام کی فکر کرو، تباہ شدہ بستیوں کی حال سے عبرت حاصل کرو۔ رسول کے راستے کو ٹھکرا دینا، کتاب کو جھٹلا دینا انسان کو کس انجام پہ لے آتا ہے؟ اگر تم وہی کرو گے تو تم اس کی گرفت سے کیسے بچو گے؟ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا، ان کا مددگار بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی 3 سال بڑے تھے ان سے، ان کو حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا جائے، ان کو رسالت دے دی جائے، ایسا وزیر جس سے مشورہ کیا جائے، بے غرض ساتھی۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو خاص طور سے اپنی فیملی سے کوئی مددگار مل جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے، اور کسی رسول کی دعا سے کسی دوسرے شخص کو رسول بنا کر اس کا مددگار بنانے کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ غیر معمولی احسان ہے جو انہوں نے اپنے بھائی پر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی پہ بڑی اس کے لیے خیر خواہی ہے۔ تو انہوں نے کہا فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو پھر ہم نے کہا اذْهَبَا، جاؤ، تم دونوں جاؤ، اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ ان لوگوں کی طرف جاؤ، اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کے قصے کا ابتدا میں ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے قصے کو صرف 2 فقروں میں سمیٹ لیا گیا، بیچ کی ساری تاریخ کو نہیں دہرایا، جس کا مختلف مقامات پہ تذکرہ آتا رہا ہے۔ طویل قصے کو شارٹ کر دیا کیونکہ یہاں انجام بتانا مقصود تھا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلا دینا، کذبوا بآیاتنا، زبان سے جھٹلانا ہو یا عمل سے جھٹلانا ہو، فدمرناہم تدمیرا، تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کی آیات مذاق نہیں ہوتی کہ ان کو ڈینائی کرنا، ان کو ڈینائی کرنا بہت بڑی جرت ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تدمیرہ، کسی چیز کو اس طرح توڑ دینا کہ وہ پھر درست نہ ہو سکے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پیس کر رکھ دیا اللہ نے ان کو، اس وجہ سے کہ آیات کو جھٹلایا تھا، نہیں مانا تھا، تباہ کر دیا اللہ نے، بری طرح ہلاک کرنا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ وقوم نوح، اور قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں رسول کا لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے۔ رسول کی جمع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے، آدم ثانی کہلائے۔ اس قوم کی طرف صرف حضرت نوح آئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا رسول تو آیا نہیں، لیکن رسول کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، اور لوگوں کی اتنی اذیتیں برداشت کی کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، مگر آپ کی قوم نے مان کر نہیں دیا، بہت کم تعداد میں لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ نے ان کو ایک نشانی بنا دیا، وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان مسلط کر دیا، اتنا پانی برسایا کہ کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑا، سوائے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے، حضرت نوح پر ایمان لائے تھے۔ تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے نشانی بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ وَآدم وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ،
اور عاد اور سمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جن کی امت جھٹلانے کی وجہ سے غرق ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں جن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا گیا۔ اور اس آیت میں ان کے درمیان کے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو کہ پانی کے سوا ہلاک کیے گئے۔ الرسی کے معنی کنواں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ کلام عرب میں الرس ہر کھودی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، کنواں، قبر، تو یہ کنویں والوں کے نام سے اصحاب الرس، اصحاب الرس یہ کنویں والوں کے نام سے مشہور ہے۔ مگر اس واقعے کی قرآن میں کوئی تفصیل نہیں آئی، نہ ان کے نبی کا نام مینشن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں مینشن کیا تو ہمیں بھی اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایسی روایات کی جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقرون قرن، ایک زمانے کے لوگ جو کہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بین ذالک، درمیان کا زمانہ ہے نوح اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اور بنی اسرائیل آیت 17 میں آتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تو کچھ پتہ نہیں، ان کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔ مثل کا معنی ہر مثال دے دی۔ مثل کسی بات کو تمام ممکن ذرائع کے ساتھ واضح کر دینا، مثالیں دینا، تفصیل سے بات کرنا، کھول کے بیان کرنا، اتنا کہ سننے والے کے لیے کلیئر ہو جائے۔ تو ہم نے ہر ایک کو مثالیں دیں، دلائل دے کے سمجھایا۔ اور تبرنا تدبیرہ، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا انہیں یہ کبھی شکایت نہیں رہے گی کہ پہنچانے والے نے پیغام میں کوئی کمی کی۔ اللہ کی سنت ہے، جب قومیں نافرمانی پر آتی ہیں تو اللہ کا غضب قہر بن کر برستا ہے ان پر، وہ قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر تباہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، اے رب العالمین، قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیے گا جو قرآن پر عمل کرنے والے تھے، جو قرآن کی آیات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے مت کیجیے گا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یا اللہ ہمیں اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر طرح کی برائیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر حرام کام کو ہماری زندگیوں سے دور کر دیجئے، نکال دیجئے۔ ہمارے گھروں کو اپنی نافرمانی کی طرف لے جانے والی چیزوں سے پاک کر دیجئے۔ ہماری نسلوں کو، ہم کو ساری ڈسٹریکشن سے پاک کر دیجئے یا اللہ۔ ہر وہ چیز جو آپ سے دور لے کے جاتی ہے یا اللہ، ہمارے دلوں میں ہم اس سے دوری کر دیجئے۔ ہماری نسلوں کو اپنی فرما برداری عطا فرمائیے، بہترین ایمان عطا فرمائیے، بہترین یقین عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کتاب کی روشنی سے ہماری زندگیوں کو روشن کر دیجئے۔ یا اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیجئے۔ اے ہمارے رب، اس قرآن کی بدولت ہماری گھروں پر اپنی رحمت برسا دیجئے۔ یا اللہ شیاطین کو ہم سے دور فرما دیجئے، ہمیں شیاطین کے پھندوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہم پر، ہمارے خاندانوں پر، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت برسا دیجئے، سکینت نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ قادر ہیں، ہمیں اس کتاب ہدایت سے ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں عذاب کے بجائے اپنی کتاب سے سمجھا دیجئے۔ یا رحیم ہمارے خاندانوں کو، مومنین کو ہر قسم کے عذابوں سے بچا لیجئے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لیجئے، ہمارے خاندانوں سے دور کر دیجئے، ہم کو، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو ہر قسم کی تکالیف سے، مسائل سے، پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ ہم کو، ہماری نسلوں کو اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم کو قرآن کا بہترین فہم عطا فرما دیجئے، ہم کو وہ راستے دکھا دیجئے جس پر چل کر آپ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔